अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद, वेलकम। बज़्म ख़वातीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपकी होस्ट शाइस्ता रशीद। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमें अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद किया होगा। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही हॉट एंड बर्निंग इशू है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से सब पैनिक हो रहे हैं, विच इज़ नोवेल कोरोना वायरस। हम सब जानते हैं इसके कितने बुरे असरात हमारी समाजी ज़िंदगी पे पड़े। हम सब जानते हैं इसके कितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम रोज़ बरोज़ अभी इसके असरात से मुतासिर हो रहे हैं। खासकर अगर हम औरतों के हवाले से बात करें, वुमेन्स आर मोर इफेक्टेड इन दिस पैंडमिक। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक भी रहने वाला है, वुमेन्स इफेक्ट बाय दिस कोविड-19। World Health Organization already declared this, that women are more affected by this pandemic, by this coronavirus. अगर हम gender base की बात करें, women are more affected as compared to men. After all, जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है हमारी दुनिया में, ग्लोबली हम बात करेंगे, क्यों हमेशा औरतों को ही फेस करना पड़ता है? क्यों हमेशा औरतों को ही विक्टिम बनाया जाता है? क्यों औरतों को ही हम ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है? अगर ये पैंडमिक, अगर ये वबा पूरी दुनिया पे, आलमी वबा हम जिसको कहा जाता है, अगर ये पूरी दुनिया पे आ गया है, तो क्यों औरतों को ही टारगेट किया जाता है हमेशा? मजीद अपने टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इन सारे सवालों के जवाबात जो है इस प्रोग्राम के हवाले से नाज़रीन आप तक पहुंचा सके। लेकिन उससे पहले आज के प्रोग्राम को जो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कुछ गेस्ट हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी तशरीफ़ फरमा है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद मजीद अपने टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है ये सुमैरा, जो कि पेशे से उस्ताद है, और इनके अलावा निघत फातिमा, जो कि प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज बिजबिहारा। आप दोनों का अ वार्म वेलकम हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आपने बिजी शेड्यूल में कीमती वक्त जो है अपना यहाँ पे निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगी मैं सबसे पहले, जब कि कहा जाता है ये आलमी वबा है, ग्लोबली है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट पे नहीं आया है, कोविड-19 की अगर हम बात करें, कहा जाता है ये ग्लोबली है, तो क्यों हमेशा औरतों को ही विक्टिम बनाया जाता है? क्यों कहा जाता है, क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी से दिस के ये जो आलमी वबा है, इसके जो मुज़िर असरात है वो ख़वातीन पे सबसे ज़्यादा पड़ गए हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले मैं नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ। उसके बाद आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस मौजू को चुना है और इसके लिए हमें गुफ्तगू करने की दावत दी है इस पर। जहाँ तक कोरोना वायरस जैसी आलमगीर वबा का ताल्लुक़ है, ये अपने अंदाज में अनपैरेलल्ड, अनप्रेसिडेंटेड है। इस पैंडमिक ने न सिर्फ हमारे जो हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ है उसको चैलेंज किया है, बल्कि इसके अलावा हमारी जो कमिटमेंट थी टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, स्पेशली जेंडर रिलेटेड इश्यूज़, उसको बहुत बहुत मुतासर किया है। खुद अगर हम तारीख़ का मुताला करेंगे तो तारीख़ गवाह है कि जब जब वबा फैली है तो विमेन are mostly rendered disempowered, both in terms of social and economic spheres, leaving them poor, insecure and helpless. बैनुल अक़वामी लीडर्स का कहना है कि कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिसने ख़वातीन की समाजी, माशी और निजी ज़िंदगी को ज़िंदगी पर गहरा और मैं कहती हूँ गैर मुतनासिब असर किया है। औरतों की सेहत को लेकर और उनकी इक्तिसादी और समाजी ज़िंदगी को लेकर इस वबा ने बहुत तनाव,
بہت گہرا بحران پیدا کیا ہے. بلکہ کہتے ہیں ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو عورتیں ہیں ان کا جو گھریلو تشدد ہے یعنی ڈومیسٹک وائلنس اس میں بھی کافی اضافہ ہوا. جی میم آپ سے پھر جانیں گے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں. میم آپ سے جاننا چاہوں گی میم نے یہاں پہ ذکر کیا ڈومیسٹک وائلنس کا. کہا جاتا ہے آلریڈی عورتیں جو ہے وہ اس کے شکار تو پہلے سے ہی تھی, لیکن کہا جاتا ہے یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ جو پینڈیمک ہے, یہ اوور آل یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے, کہا جاتا ہے اس میں جو ڈومیسٹک وائلنس کا ہے ڈبل ریشو ہوگا. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت اچھا ٹاپک چنا ہے آپ نے, اور ہمیں بڑی خوشی مسرت ہو رہی ہے کہ ہم اس چلتے ہوئے ایشو پہ تبادلہ خیال کریں. تو دیکھا گیا کہ اگر پہلے بھی بات کریں ہم, کبھی بھی کوئی پینڈیمک آیا یا کوئی نیچرل کلیمٹی آئی کہ جس کی وجہ سے سارے لوگوں کو گھر میں بیٹھنا پڑا, سب سے زیادہ شکار ایک عورت بن گئی. فار ایگزامپل پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا کے مطابق جو گھر میں رہنے والے افراد, چاہے بچے ہیں, چاہے بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, چاہے سب سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس وہ عورت پہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو کام کرتی تھی, جاب کرتی تھی, اس کو اسائڈ وہ رکھنا ہے اور اس کو اپنی جو فیملی نیڈس ہے ان کی طرف دھیان دینا ہے. اس کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا جاب, کئی عورتوں کو اپنا جاب اس کے پینڈیمک کے دوران کوئٹ کرنا پڑا, کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ آن لائن کچھ کرے, اپنا کام کرے. ایک تو بچے, دوسرا ہمارے جو سٹیریوٹائپ ہے, سٹیریوٹائپ تو ہے جنڈر سٹیریوٹائپ, اس میں دیکھا گیا کہ مرد حضرات تو ہاتھ نہیں بٹائیں گے, وہ بیٹھیں گے, لیکن ساری کچھ جو بھی ریسپانسبلٹی وہ عورتوں کے کندھوں پہ آئی. ان کو بچے بھی سنبھالنے پڑے, ان کو گھر کا کام, ہاؤس ہولڈ چور جو بھی ہاؤس ہولڈ. جی میم. تو اور یہ ذمہ داریاں نبھاتے وہ خود کو کھو گئی ہیں, اپنی شخصیت کھو گئی ہیں. جی میم. اور سب سے زیادہ ایک اور چیز ہو گیا ان کے رسک آف انٹیمیٹ وائلنس فیکٹر بڑھ گیا. مطلب زیادہ سے زیادہ جو ایک بیوی صبح جاتی تھی کام پہ, شام کو آتی تھی, مرد حضرات صبح جاتے تھے شام کو, ان کے دوران جو نوک جھوک وہ بڑھتی گئی. تو نوبت اس پہ آئی کہ مار پیٹ میں بھی, کیونکہ کووڈ-19 میں زیادہ سے زیادہ ٹائم یہ اسپینڈ کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ, جبکہ دونوں صبح نکلتے تھے شام کو آتے تھے, تو زیادہ نہیں رہتا تھا. جی میم. وربل ابیوزز, سیکشول ابیوزز, جو بھی کچھ تھا اس سب کا شکار ایک عورت بن گئی. جی میم. لیکن یہ عورت ہی ہمیشہ کیوں سب چیزوں کے شکار, جبکہ مرد حضرات اور عورت دونوں تو گھر میں رہتے, دونوں کے بیچ نوک جھوک ہوتی ہے, پھر کیوں وومنس پہ ہی زیادہ یہ وائلنس ہوتا ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس میں ایک فیکٹر ہے, جب ایڈوائزری ہے اسٹے ایٹ ہوم, ورک فرام ہوم, اس سچویشن میں مرد حضرات گھر میں بیٹھے ہیں, بچے بھی گھر میں ہیں, اور ویمن جو خاص کر ورکنگ ویمن ہیں انہیں ورک فرام ہوم کرنا ہے, وہ بھی گھر میں ہیں. تو ایسی سچویشن میں مرد جس کی دکانیں بند ہیں, جس کا کاروبار بند ہے, تو ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے, مالی بحران آگے ہے. تو نیچرلی کسی نہ کسی پر تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. اور کس پر ہوگا؟ ایک عورت کا تو وائٹل رول ہوتا ہے فیملی میں, مطلب اپارٹ فرام بینگ مدر, سسٹر, ڈاٹر, شی ہیز مینی رولز. تو اس سچویشن میں ایک عورت ہی اس کے عتاب کا شکار ہو گئی, تو یقینی ہے شکار ہو گئی ہے. تو اور اس کا اثر عورت کے کام پر بھی پڑ گیا ہے. مگر ایک چیز میں یہاں دیکھنے کو ملی ہے کہ سپوز ایک عورت آن لائن کام کرتی, کلاسز دے رہی یا باس کو کچھ انفارمیشن سینڈ کرنی وہ کر رہی ہے, اس دوران اس کا بچہ آتا ہے, اس کے فیملی کی نیڈس ہے, اس کا, کیونکہ پیٹرارکل سوسائٹی میں ایوری تھنگ از ایکسپیکٹڈ فرام وومن, تو اس کے مطلب وہ اگنور نہیں کر سکتی ہے, اس کا نیچر ایسا ہے, شی کی ناٹ اگنور چلڈرن, شی کی ناٹ اگنور فیملی, شی کی ناٹ اگنور ایلڈرز. اور اس سچویشن میں کیا ہے, شی کیپس اے بیلنس بٹوین دا ٹو, between office work, between domestic work. مگر ultimately it affects her health, especially her mental health, especially very badly. اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے. میم کہا جاتا ہے کہ اس ڈومیسٹک وائلنس, ہم اگر لاک ڈاؤن کی بات کریں, کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے سوسائڈ کے بہت سارے کیسز سامنے آ گئے. عورتیں جو ہے کیونکہ آن لائن ہیلپ لائن نمبرز انیشیٹ کیے گئے, لیکن جو دور دراز علاقوں کی خواتین ہیں ان کے پاس اسمارٹ فون تو نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کیسے آگے آنا ہے, تو وہ ظلم سہتے جا رہے ہیں.
हमारा रोल है एक्चुअली उनको हम एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, Exactly. फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करें, फ़ोन एप्स प्रोवाइड करें, जी। ताकि वो अगर कुछ ऐसा हो डोमेस्टिक वायलेंस ताकि वो रिपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात है हमारा मुआशरा ऐसा है, अगर औरत डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद का शिकार भी होती है तो वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उसके डर लगता है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट करेगी। अपने husband के इसमें उनको आगे आना है, इसमें उनको वो जो स्टिग्मा है वो उसको नहीं, दूर भगाना उसको है। भगाना है। जी, बिल्कुल। और रिपोर्ट करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बेशतर केसेस जो है वो अनरिपोर्टेड है। रिपोर्ट करना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा नहीं जैसे कि हमने देखा है कि मतलब निर्भया के केस में 8 साल लग गए। उस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए कि इनका अजाला हो। लेकिन मैम यहाँ पे कुछ औरतें ऐसा भी सोचती है कि किसके खिलाफ हम केस करें, ये तो मेरे हस्बैंड है, ये तो मेरे बच्चे, किन के खिलाफ? अगर हस्बैंड के खिलाफ केस भी करे, कल को 2-4 दिन के बाद उनको रिहा तो करना ही करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल उनको उनको जेल face भी भी हो करना गई, है। ठीक है, कल को उनको फिर से फेस करना है, कल से उनको फिर से टॉर्चर ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये जहनी तनाव कितना औरतें सह रही है, ठीक है। मैम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है इकोनॉमिक की बात अगर हम करें तो इस लॉकडाउन में, इस ओवरऑल क्वारंटीन में, इस ओवरऑल कोविड-19 में इकोनॉमिक का क्या रोल रहा वुमेन्स के हवाले से? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम हो गई है इस लॉकडाउन में और इस पेंडेमिक में, वो सबसे ज़्यादा गहरी है वो प्रॉब्लम। एक तो ये कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 4% 10 में से 4 औरतें बेरोज़गार हो गई हैं इस पेंडेमिक की वजह से। यानी एक हिसाब से 2 करोड़ औरतें बेरोज़गार हो गई हैं पेंडेमिक की वजह से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इतना वीक और इतना ख़राब है कि हम इस वक्त भी जब भी नौकरी से निकालने की नौबत आई, सबसे पहले औरतों को और सबसे ज़्यादा औरतों को निकाला गया। हमने रिसेंटली देखा लॉकडाउन 1 के दौरान, जब वो गैर मुनज़्ज़म लोग जो लेबरर्स थे, जब वो बेरोज़गार हो गए, जब वो बेघर हो गए, जब वो भूख से मारे थे, घर की तरफ, अपने आबाई घर की तरफ मुंतकिल कर रहे थे, तो हमने देखा कि औरतें किस तरह अपने सीने से लगाए, अपने सर पर रखे, इवन अपने सूट केसेस पर अपने बच्चों को लेकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, नंगे पैर जा रहे थे। दैट इज़ वेरी पैथेटिक सिचुएशन। किस तरह से फिर उनको माली बहरान का भी सामना पड़ा। और खासकर जब माली बहरान घर में होता है, जब ना औरत काम करती है ना मर्द काम करता है, घर में बैठे हैं, बच्चों को फेस करना होता है, तो इससे जहनी तनाव हो जाता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से आजकल ज़्यादा फोकस देना चाहिए काउंसलिंग पर, मतलब मेंटल हेल्थ को ठीक करने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब जब मर्द इस माली बहरान का शिकार हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में तो बहुत सारी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी मैम, अगर मैम आपसे जानना चाहूँगी मैम, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज की इस वाइल ओवरऑल कोविड-19 के हवाले से, कितना मुश्किल रहा उनके लिए इस पेंडेमिक में, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक होता है, उनमें हार्मोनल चेंजेस आ जाती है। तो इस ओवरऑल कोविड-19 में उनको चेकअप के लिए जाना, यहाँ से उनको घर को संभाला, इवन ऐसी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी जो कोविड के शिकार हो गए, ठीक है, तो उनको उनके वो में ऑलरेडी बच्चा होता है, तो उस वजह से उनके बच्चे को संभालना, उनके खुद को अपने आप को संभालना, उनके दिमाग को मेंटल स्ट्रेस, कितना मुश्किल रहा ये उनके ओवरऑल। सबसे बड़ी बदकिस्मती बात है कि जो औरतें हैं, इनमें एक सोशल नॉर्म है हमारे घरों में कि सबसे लास्ट वाला चेकअप होगा वो औरत का होगा जी, सबसे पहले हो जाएगा मर्दों का। जब औरत बीमार भी हो तो वो किसी को ये नहीं बोल सकती, क्यों, उसको ओवर बर्डन होता है, वर्कलोड का ओवर बर्डन, केयर टेकिंग होती है, ओवर बर्डन होता है, सबसे लास्ट में हो जाता है उसका चेकअप। तब तक उसको उसका ऑलरेडी जो इन्फेक्शन था, बहुत सारी औरतों में देखा गया कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था इसका कोविड-19 का, तो खासकर हॉस्पिटल विजिट करने से। जी मैम, तो उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, वो चेकअप के लिए नहीं जा सकी,
تو بہت ساری پریشانیاں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. اس میں ایسی پالیسیز کو انعقاد کرنا چاہیے خاص کر ہیلتھ سیکٹر کو کہ انسٹیڈ کی ایک حاملہ عورت ہاسپٹل جائے علاج کے لیے کیونکہ اس کو تو جانا پڑتا ہے بار بار, انسٹیڈ کہ اس کے گھر میں وہ سہولیات رکھے گی, اس کی فیملی اس کے سارے جو ہیلتھ ریلیٹڈ جو بھی پروٹیکٹیو میجرز ہیں جیسے دوائیں یا چیک اپ اس کے گھر میں ہی اس کا انتظام کیا جائے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں ہلاکت جہاں تک اس کووڈ-19 سے ہلاکت ہوئی ہے تو مردوں کی زیادہ ہوئی ہے, مگر جہاں تک حاملہ عورتوں کا سوال ہے وہاں ان کا ریشو زیادہ ہو گیا. میم ایسے میں کیا ان کے مینٹل سٹریس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, کیونکہ ابھی یہ وبا ٹلا نہیں ہے, ابھی بھی ہم اس میں جی رہے ہیں, تو ایسے میں ان عورتوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی بھی اس کو فیس کر رہی ہے, ابھی بھی ویسی سہولیات میسر نہیں ہے, ابھی بھی اگر ہم چھوڑیے سٹیز کی بات, لیکن اگر ہم گاؤں دور دراز علاقوں کی بات کریں وہاں پہ ابھی بھی ایسی سہولیت جو ہے فراہم نہیں ہوتی ہے عورتوں کے حوالے سے. میں پرسنلی میں یہ بات کہوں گی کہ ایکچولی وی لیو ان اے ولیج, تو وہاں پر اگر دیکھا جائے کہ عورتیں جو کسی کے گھر میں جا کر کام کرتی تھی, گھر کا گزارا اسی سے چلتا تھا بالکل, تو وہ بالکل ہی بیٹھ گئی, گھر میں بیٹھ گئی, کام سے نکالا. بالکل جی میم, اب ان کو جو نیسیسٹیز ہے بیسک نیسیسٹی وہ تو ان کو نہیں مل رہی ہے نا, تو اس سے ان کا دماغ تو اسٹریسفل رہے گا ہی, ان پہ بہت زیادہ اوور برڈن ہوگا, یہ چیز کہاں سے لائے وہ چیز کہاں سے. تو مین چیز کیا ہے کہ کاؤنسلنگ, ان کو کاؤنسلنگ گائیڈنس, اور مین چیز اویئرنیس. اگر ہم اویئرنیس کیمپین چلائے تو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے میم, آپ سے جاننا چاہوں گی میں, کیا اس لاک ڈاؤن میں آپ کو لگتا ہے چائلڈ میرج کا کچھ رول ہو گیا, کیونکہ فیملیز ایسی بھی ہے جن کے پاس زیادہ اکنامک سپورٹ نہیں تھا, اور اوور آل اس لاک ڈاؤن میں تو کچھ زیادہ ہی کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اکنامک جیسے ہم نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے جو وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی, اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, جو گھر میں 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں ہیں, ماں باپ سوچتے ہیں بیٹر ہے ان کی شادی ہی کروا دیتے ہیں کیونکہ بوجھ ہٹ جائے, کیونکہ لڑکیوں کو ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے گھر میں. جی ہاں, یہ بات تو صحیح ہے, ہم پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہیں. حالانکہ لڑکی ایک نعمت ہے, لڑکی پیدا ہونے پر خاص کر 3 لڑکیاں جب ہو تو باپ کو جنت کی بشارت ملتی ہے. یہ ہم کم سوچتے ہیں, ہم اپنے دین کو کم فالو کرتے ہیں, سوسائٹی کو زیادہ فالو کرتے ہیں. لڑکی ایک رحمت ہے, یہ ہم نہیں, مطلب اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, مطلب جیسے دیکھیے جو ویمن ہے نا, بائی نیچر دے آر کیئرنگ, ان کا رول, ان کا جو ان پیڈ ورک ہے, ان پیڈ کیئرنگ ورک ہے ایٹ ہوم, وہ ڈبل ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر وہ کام کرتی تھی, اب وہ گھر میں کام کرتی ہے, ہوم ورک فرام ہوم. اس کے علاوہ گھر میں مطلب ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے وائف, شی ہیز ٹو کیئر فار دا فیملی اور کیئر فار دا ہاؤس ہولڈ افیئرس. تو اس سے ڈیمانڈز بھی, ہاؤس ہولڈ ڈیمانڈز بھی زیادہ ہو گئی, اور یہ بھی. تو ماں باپ ایسے, یہی ایک وجہ نہیں ہے کہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت کم خرچے بھی لگتا ہے. بالکل, تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیونکہ دعوت زیادہ لوگوں کو نہیں دعوت دے سکتے ہیں, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور یہ بھی ایک اکنامک فیکٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ماں باپ سوچتا ہے کہ چلو اچھا ہی ہے اگر یہ اس لڑکی کی شادی ہو جائے کم سے کم, اور خاص کر ان لڑکیوں کی جو بے روزگار ہے, تو کم سے کم ایک بوجھ تو ہٹ جائے گا. پھر ہم تھوڑی ہی افراد ہیں گھر میں, تو یہ بھی کسی حد تک میم, بینگ اے ٹیچر, آپ استاد ہے پیشے سے, آپ سے جاننا چاہوں گی میں ایجوکیشن حوالے سے اگر ہم بات کریں اوور آل اس لاک ڈاؤن میں, جبکہ آن لائن کلاسز بچوں کو اٹینڈ کرنے پڑ رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو پیرنٹ ورکنگ تھے, اسپیشلی مدر جو تھی, ان کو 5 to 6 hours ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ اوور آل آن لائن ایگزامس, کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے یہ اسٹیبل ہے ایک بچے کے لیے اور اس فیملی کے لیے؟ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں نیچرلی ہو گیا, ہم نے فون تھما دیا بچوں کو آن لائن کلاس کے لیے. اس سے ایک تو صحت خراب ہوئی ہی, اب ان کو وہ مینٹلی بھی ہو گئے. پہلے ان کو منع کرتے تھے فون, اب تو ہم ہی دیتے ہیں. جی میم, سب سے بڑی بدقسمتی یہی کہ ہم نے خود بچوں کو دھکیل دیا
ان کو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، لیکن ہم نے خود دھکیلا ان کو. اوپر سے کچھ ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو بالکل سپروائز نہیں کر رہے ہیں بچوں کو. فون دیا، پتہ نہیں فون دیکھتے دیکھتے بچے کہاں چلے گئے یا سوشل میڈیا پر ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس سے ہمارے بچے بالکل پڑھائی سے تو دور ہو رہے ہیں، ہماری مورالٹی بھی ختم ہو رہی ہے، مورل ویلیوز ہی ان میں ختم ہو رہے ہیں. میم اس کی وجہ سے کیا آپ کو لگتا ہے مینٹل سٹریس ان بچوں میں بھی آ سکتا ہے؟ آ سکتا نہیں، ان پر ہے آلریڈی. اگر دیکھا جائے کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس اور آن دا ورج آف ڈپریشن، بہت سارا ہم نے خود دیکھا ہے، بہت سارا مینٹل ڈپریشن ہے. اب اس ماحول میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ کاؤنسلنگ. ہم نے کچھ پروگرامز کیے، کچھ ویبینارز کیے ہم نے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ، کچھ مطلب کاؤنسلنگ ریلیٹڈ، ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے. تو اور کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ لیول پر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو. اور گھر میں جو ہمارے بچے، پہلے گھر سے ہی سٹارٹ کرو. بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے، اور بچوں کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی سپورٹیو اینڈ فرینڈلی ود چلڈرن. مطلب اس وقت سچویشن بہت خراب ہے، وی شوڈ ہینڈل دیم پراپرلی. ٹھیک ہے میم، یہاں پہ میں ایک اور امپورٹنٹ بات کہنا چاہوں گی. میم کہا جاتا ہے، اور یہ ریئلٹی بھی ہے، کہ سوشل اور ہیلتھ سیکٹرز میں زیادہ سے زیادہ فیمیلز کا رول پایا گیا. وہاں پہ جو ورکنگ ہے وہ فیمیلز کا ریشیو زیادہ ہے. میم وہاں سے ان کے جو جابس ہیں ان کو جاب سے نکالا، جو کہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا. آدھی عورتیں ایسی بھی ہے جو کام کر رہی ہے لیکن ان کو لو ویجز مل رہے ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ان پہ کیا بیتتی ہوگی اس وجہ سے، کیونکہ ان کو لو ویجز پہ کام کرنا پڑتا ہے. اور ایسی بھی خواتین ہیں جو ہے ان کو جاب سے نکالا گیا. ٹھیک ہے، گھر میں وہ سہولت میسر نہیں، کیونکہ پورا ٹائم ان کو اوور آل گھر میں ہی اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان پیڈ ورک ہے. ان پیڈ ورک ہے. ٹھیک ہے جی میم. جی ایکچولی جو عورتیں مطلب جن کو ہم ہاؤس وائفز بولتے ہیں، وہ مطلب وہ بھی راؤنڈ دا کلاک، بلکہ 24/7 وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لاک ڈاؤن میں ان کا کام بھی ڈبل ہو گیا ہے، کیونکہ مرد حضرات تو دن کو گھر میں ہوتے تھے، بچے جن کو اسکول میں ہوتے تھے، اب ان کا کام یہاں بھی ڈبل ہو گیا. اب جو ورکنگ لیڈیز تھی جو کہ جن کو کی نوکری سے نکالا گیا ہے، تو ظاہری طور پر اقتصادی بحران ان کے گھر میں آیا، اور اقتصادی بحران نے ذہنی تناؤ پیدا کیا. یہ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ تو یقینی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، سپوز 2 سیکٹر ایسے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر ایسے، جہاں پہ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں کام کر رہے ہیں. مگر جہاں تک مینجمنٹ کا سوال ہے، جہاں تک پالیسی میکنگ کا سوال ہے، جہاں تک ڈیسیجن میکنگ کا سوال ہے، عورتوں کا تناسب بہت کم ہے، بلکہ 0 کے برابر. تو اس میں یہاں ضرورت ہے، کیونکہ عورتوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے، فرسٹ ہینڈ ایکسپوجر ہے ٹورڈز آل دیز تھنگز، ایون ٹورڈز دا پینڈیمک. جب آپ دیکھو گے پیشنٹ ہے، کووڈ پیشنٹ یا نان کووڈ پیشنٹ ہے، تو عورت ہی آپ دیکھو گے اس کی نرسنگ کرتے ہوئے. تو اس سے ان کا یہاں پہ ہونا کافی امپورٹنٹ ہے، ٹیبل پر ہونا، ڈیسیجن میکنگ میں ان کا رول ہے، کیونکہ وہ زیادہ اچھا تجویز پیش کریں گے، ان کی اوپینین زیادہ ویلیبل ہوگی، اف ناٹ زیادہ ویلیبل ایٹ لیسٹ ایکولی ویلیبل ہوگی، جس کی طرف سے بہت کم دھیان ہے. میم آپ سے میں جاننا چاہوں گی، اس اوور آل اس پینڈیمک میں عورت کا جو مینٹل سٹریس ہے وہ کس حد تک جو ہے انکریز ہو گیا؟ وہ تو بہت انکریز ہو گیا. جی میم، بہت انکریز ہو گیا. فار ایگزامپل دا ویمنز ویر ویری مچ ایٹ اے ہائی رسک، کیونکہ ان کا جو پرپورشنیٹلی اگر دیکھیں ان کا پرپورشن زیادہ تھا، جو ان ایکول، غیر مساوی حقوق کے. فار ایگزامپل وین وی کم فرام دا آفس، فار ایگزامپل ہم ہیلتھ ورکرس کی بات کریں جو فرنٹ لائن واریئرس، ان کو بولا ہی گیا. تو جب وہ گھر میں آئے تو ان کو، وہ تو گھر سے آفس سے آ کے بیٹھ تو نہیں سکتی نا، وہ بیٹھ تو نہیں سکتی، ان کو اٹھنا ہے. کوئی بچہ ہوگا، انفینٹ ہوگا، وہ اتنی جلدی ہوتی ہے، ہاتھ بھی نہیں صاف کر سکتی، وہ تو بالکل بھی کپڑے اس کو بدلنے ہی ہے نا، وہ بدل بھی نہیں سکتی، وہ ایسے ہی گود میں اٹھائے گی بچے کو، خدا نخواستہ. We go through these situations on daily basis. Mental stress is very high. Very high ratio. میم اوور آل میں جاننا چاہوں گی آپ سے، ابھی یہ وبا ڈلا نہیں ہے، ابھی یہ وبا ہم اس میں جی رہے ہیں، یہ چونکہ یہ نیا وائرس تھا ہمارے ملک میں، ہم ابھی پریپیئر نہیں تھے اس کے لیے، بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ وی آر ٹرائنگ ٹو
ٹو امپروو, ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو وہ فیل ہو گئے, ابھی اس کا ویکسین بھی نہیں نکل آیا ہے. اوور آل وومنس کو کیا کرنا چاہیے کم فارورڈ آنے کے لیے؟ نو ڈاؤٹ ڈومیسٹک وائلنس وہ وومنس بہت صدیوں سے پہلے اس کے شکار تھے, اب ڈبل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ وومنس کو اوور آل کیا کرنا چاہیے اپنی, اگر وہ دوسروں کی ہیلپ نہ کر سکے کم از کم اپنی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک وومن, خاص کر ورکنگ یا ایون ہاؤس وائفز بھی اپنی لیول پر کوشش کر رہی ہیں, کیونکہ ہماری قوم جو خاص کر کشمیری کو, وی آر ریزیلینٹ, وی کین سروائیو ان دا مڈسٹ آف اینی کلیمٹی, وی ہیو پرووڈ اٹ. کیونکہ ہم اب اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ, ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے فیملی کے ساتھ, ہمیں کیسے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کچھ اس طرح سے, ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ پیپل ہیو ایکسپیکٹیشنز فرام اس, وی کانٹ اگنور دیم. ہماری جوائنٹ فیملی ہے, گھر میں ساس ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے, ہسبینڈ کی یہ ہمارا سوشل اسٹرکچر ایسا بنا ہے. یہ آپ چھوڑ دو, صنفی عدم مساوات ہے, وہ جینڈر انیکوالٹی ہے, دے آر دیئر, مگر our roles are defined, they have already been defined. We try our best to redefine it اور ڈیڈیفائن اٹ, بٹ وی کانٹ, کیونکہ مطلب ہم خود بھی اس میں ذمہ دار ہیں. دیکھو مجھے پتا ہے اگر مجھے ہسبینڈ ہیلپ کرنے کو بھی آتا ہے, میں اس کو بولتی ہوں نہیں میں خود کروں گی, کیونکہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں, کسی نہ کسی حد سے ہم خود ذمہ دار ہیں, ہم بہت ذمہ دار ہیں, خاص کر ورکنگ لیڈیز. ہم نے بازار کا کام بھی خود پر لیا ہے, گھر کا تو ہے ہی, آفس کا تو ہے ہی, ہم چاہتے ہیں ہر چیز میں انوالو ہونا, اور اس پروسیس میں ہم اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. اور ہمیں سب سے اہم کام ہے کہ ہم پہلے اپنی ہیلتھ کا سوچیں, اپنے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کریں, تب جا کے ہم باقیوں کا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میم, سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے, اس کے بعد اگر ہم اپنے آپ فٹ ہو تبھی ہم دوسرے کسی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. ایٹ لاسٹ آپ کا کیا میسج رہے گا ہمارے ویورز, ان خواتین کے لیے جو ابھی ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہے, جو اکنامکلی انسٹیبل ہے, جو اس پینڈیمک میں اوور آل اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں, اوور آل کیا میسج رہے گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا؟ جی میم, بہت اچھا کوشچن ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ پہ اٹینشن دے. اگر کسی بھی قسم کا ڈومیسٹک وائلنس ہے, وہ ڈونٹ بیئر دیٹ, وہ برداشت نہیں کرے. بہت سارے رولز آئے ہیں, ہمارا قانون تو بہت بڑا ہے, تو اس کے بارے میں کسی نہ کسی سے بات کرے. کیوں آپ چپ چاپ کیوں بیٹھیں گے آپ؟ جی بالکل, سامنے آنا ہے, سامنے آنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. جی میم, اور سب سے بڑی بات کہ گھر میں بچے ہیں, گھر میں ان کو گائیڈ کیجیے, ان کو اویئر کیجیے. جی میم, تھینک یو سو. میم آپ کا کیا میسج رہے گا ہمارے ویورز کے لیے؟ ایکچولی ایوری تھنگ از ناٹ گلوم اینڈ ڈوم, وی شوڈ نو دس, دیز تھنگس ہیپن. وبا آتی ہے جاتی ہے, مطلب ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے, مگر وی ہیو ٹو سروائیو, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. We have seen that نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر, ایک خاتون پرائم منسٹر, how successfully she handled this COVID-19. میم اٹ مینس اوور آل ہمیں اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کرنا ہے, اس کے بعد ہی ہم کسی اور عورت کو, سوسائٹی کو اسٹیبل, کیونکہ جب ہم اپنے آپ how successfully she handled this COVID-19. میم اٹ مینس اوور آل ہمیں اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کرنا ہے, اس کے بعد ہی ہم کسی اور عورت کو, سوسائٹی کو اسٹیبل, کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو فٹ ہو, ہر ایک بندے کو, اور کوئی نہیں, ہر ایک بندے کو پہلے اپنے آپ کو فٹ ہونا ہے. جی اس کے بعد میم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ یہاں پہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, جو یہاں پہ ہمارے ناظرین تک اتنی انفارمیشن آج کے ٹاپک کے حوالے سے پہنچے. آپ کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ کرتے ہیں آپ کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے پروگرام سے آپ کو اجازت لینا چاہیں گے, انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.